तन्हाई के गुनाहों से बचना। हम याद रखें, मिट्टी से बने हैं, जब पैदा हुए तो गुनाहों से बिल्कुल पाक और मासूम थे। कोई गुनाह हमारे नाम आमाल में नहीं था जब बंदा दुनिया में आता है। अब जब यहाँ से मिट्टी से जब पैदा हो के आया तो गुनाहों से पाक था, और जब इस मिट्टी पर रहकर जब मिट्टी में जाने लगा तो गुनाहों का बोझ लेके जा रहा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, यस्तख़फ़ून मिनन्नास वला यस्तख़फ़ून मिनल्लाहि व हुवा माअहुम, के लोगों से तो डरते हैं लेकिन अल्लाह से नहीं डरते, अल्लाह से नहीं छुपते हैं, जबकि अल्लाह उनके साथ हर वक्त मौजूद है। अगर हम दो हैं तो तीसरा अल्लाह है, हम तीन हैं तो चौथे अल्लाह हैं, हम पाँच हैं तो छठे अल्लाह हैं। और हमारे आमाल खा वो नेक हों या बद हों, अच्छे आमाल हों या बुरे आमाल हों, उसे लिखने वाली ज़ात, उसे देखने वाली ज़ात, उसकी सज़ा और जज़ा देने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, अल्लाह हर बंदे को हर वक्त देख रहे हैं। किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून, फरिश्ते साथ लगे हुए हैं जो आमाल लिखने के लिए हर वक्त मौजूद हैं, और जो हरकतें की जा रही हैं वो सब जानते हैं। यालमून मा तफ़अलून, अल्लाह देख रहे हैं जो सज़ा जज़ा के मालिक हैं, जन्नत व जहन्नम के मालिक हैं। फरिश्ते जो हमारे आमाल लिखने वाले हैं वो हमें देख रहे हैं, और जिस किताब में हमारी सुबह शाम की हरकतें लिखी जा रही हैं, इबादतें नोट की जा रही हैं, वो किताब इंसानों के काबू और कब्ज़े में नहीं है, वो फरिश्तों के पास मौजूद है। उस पर सिर्फ अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की मिल्कियत चलती है। और जो आज़ा हमारे जिस्म में हैं, जिन आज़ा के साथ हम गुनाह करते हैं, वो आज़ा हमारे साथ लगे हुए हैं, और यही आज़ा वो हैं जो कल क़ियामत के दिन अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, कि आज ज़बानों पर मोहर लगा दी जाएगी। तुमने क्या कहा, क्या किया, क्या हुआ, कुछ नहीं कह सकते। तुम्हारा हाथ, तुम्हारे पैर, तुम्हारी शर्मगाह, तुम्हारी ज़मीन जहाँ तुम खड़े थे, वो वक्त, वो लम्हा, वो दरो दीवार जहाँ पर गुनाह किया गया था, ये सब हमारे खिलाफ गवाह बन जाएंगे। जिस नफ्स को राज़ी करने के लिए ज़बान का गलत इस्तेमाल, शर्मगाह का गलत इस्तेमाल, निगाहों का गलत इस्तेमाल, यही आज़ा वो है जो कल क़ियामत के दिन हमारे ही खिलाफ गवाही देकर जहन्नम में ले जाने का ज़रिया बनेंगे। तो अब इंसान अल्लाह से डरे बग़ैर जिन लोगों से डर रहा है, उन लोगों के कब्ज़े कुदरत में कोई चीज़ नहीं है। दोस्तों से डरकर, भाइयों से डरकर, लोगों से डरकर, नौकरों से डरकर, औलाद से डरकर, यहाँ तक के जानवरों से भी डरकर इंसान दरवाजे बंद करके, खिड़कियाँ बंद करके, पर्दे गिराकर, बिल्कुल अकेली तन्हाई की रात में मोबाइल के ज़रिए से यूट्यूब पर, गूगल पर जो चीज़ें, वीडियोस, गाने और गंदी फिल्में जो वो देख रहा है, या गंदी हरकतों में जो मुब्तला है, शर्मगाह का गलत इस्तेमाल कर रहा है, हाथ पैर का गलत इस्तेमाल हो रहा है, ये सब वो गुनाह हैं जो तन्हाई में अल्लाह से निडर होने को बताते हैं। आपको नौकरों का डर है, आपको गुलामों का डर है, आपको जानवरों से डर है, आपको दोस्तों से डर है। उनके पास कोई किताब नहीं है जो आपके अमाल लिखे, उनकी जिम्मेदारी नहीं है जो आपके अमाल की सज़ा व जज़ा दे सके। वो जन्नत व जहन्नम के मालिक और कादिर नहीं है, उनसे डरा जा रहा है। उनके पास अपनी इज्जत रख लेने की फ़िक्र मौजूद है, उनके सामने इज्जत जाने का गम मौजूद है। लेकिन जिस अल्लाह के पास हमें इज्जत हासिल करनी चाहिए, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमाते हैं कि तुम में सबसे ज़्यादा तक़वे वाला शख्स, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, जो सबसे ज़्यादा डरने वाला होगा वो अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़, मुहतरम और काबिल तारीफ़ शख्स होगा जो अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारता हो। जब अल्लाह के नज़दीक वो मुकर्रम, मुहतरम, मुअज़्ज़ज़ बन जाएगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों के ज़रिए से इंसानों में उसकी मोहब्बत डाल देते हैं। जब तन्हाई में इबादत की जाती है, तहज्जुद की फजीलत नवाफिल में क्यों है? तहज्जुद के बगैर कोई वली क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि रात की तन्हाई में जबकि सब सो रहे हों, अकेले सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खातिर उठकर सर्दी बर्दाश्त करते हुए
اللہ کے سامنے جب بندہ سجدہ ریز ہوتا ہے دل بھی نورانی ہوتا ہے، چہرہ بھی نورانی ہوتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ کا ولی اور دوست بن جاتا ہے۔ صرف کس وجہ سے؟ تنہائی کی خلوص والی عبادت کی وجہ سے کہ اب اللہ کی رضا مقصود ہے، مسلیوں کو دکھانا نہیں ہے، محلے والوں کو دکھانا نہیں ہے، دوست و احباب کو دکھانا نہیں ہے، صرف اللہ کو دکھانے کے لیے وہ 2 رکعت نفل ہے، فرض بھی نہیں ہے، وہ 4 رکعت نفل ہے، واجب نہیں ہے، لیکن اس کے ذریعے سے ولایت کے راستے طے ہو رہے ہیں، اللہ سے دوستی ہو رہی ہے۔ تو تنہائی کی عبادت سے جیسے اللہ سے دوستی ہوتی ہے، ایسے تنہائی کی معصیت سے اللہ سے دشمنی لی جاتی ہے۔ بڑی سخت نفرت کرتے ہیں اللہ رب العزت اس بندے سے جو کھلے عام تو گناہ کرتا ہی ہے، تنہائی میں بھی اللہ سے نہیں ڈرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بیت الخلاء یا حمام میں جاؤ غسل کرنے کے لیے اس وقت بھی پردے کا اہتمام کرو، سطر کو بلا وجہ نہ کھولو، اللہ سے شرم و حیا کرو، اللہ سے شرم و حیا کرو۔ اب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب چند ایسے لوگ آئیں گے جب آخرت میں انہیں اٹھایا جائے گا تو ان کے اعمال نیکیوں سے اتنے بھرے ہوئے ہوں گے، آپ نے مثال دیتے ہوئے فرمایا جیسے تہامہ پہاڑ جتنا بڑا ہے ویسے ان کے اعمال بھی بہت ذخیرہ اندوز اور بہت زیادہ ان کے اعمال ہوں گے، لیکن اس کے باوجود انہیں جہنم میں پھینکا جائے گا، جہنم کے عذاب سے انہیں جلایا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس وجہ سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تنہائیوں میں معصیت کی وجہ سے۔ وہ تمہارے ساتھ نماز بھی پڑھے ہیں، وہ مسجد میں تمہارے ساتھ عبادت میں رہے ہیں، ذکر و تلاوت میں رہے ہیں، لیکن جب انہیں تنہائیاں ملتی تھی، اکیلے میں جب وہ ہو جاتے تھے تو نڈر ہو کر اللہ کا خوف کیے بغیر وہ گناہوں کی طرف مائل ہوتے تھے۔ ہم کتنے نیک ہیں، ہم کتنے اچھے ہیں، ہم کتنے بزرگ ہیں، یہ ہماری جلوت نہیں بتائے گی۔ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، وہاں سجدے کرنا، وہاں ذکر و تلاوت، وہاں ان کے ساتھ اچھی نرم گفتگو، یہ سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب میں اکیلا ہوتا ہوں تو میرا دل مجھے نیکیوں کی طرف لے جاتا ہے یا گناہ کی طرف؟ جب میں اکیلا ہوتا ہوں تو میں تلاوت کی طرف جاتا ہوں یا گندے ویڈیوز دیکھنے کی طرف؟ جب میں اکیلا اور رات کی تنہائیوں میں ہوتا ہوں تو اس وقت میں صبح شام کی تسبیحات اور ذکر کی طرف لپکتا ہوں یا پھر گندے گوگل کے ذریعے سے اپنی آنکھوں اور اپنے ہاتھ اور اپنی شرمگاہ کے زنا کی طرف مائل ہوتا ہوں؟ میری حقیقت وہی ہے جو میں تنہائی میں ہوں، میری حقیقت وہی ہے جو میں تنہائی میں ہوں، اور تنہائی میں اللہ کے ساتھ موجود ہیں۔ ہم 2 ہیں تو تیسرا اللہ ہے، ہم 4 ہیں تو 5ویں اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ ہر وقت دیکھتے ہیں۔ الزواجر میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ دنیا سے اکتا کر آخرت کی یاد کی خاطر قبرستان سے گزرے اور خیال ہوا کہ جب دنیا کا میل دل پر جم جاتا ہے تو قبرستان جاؤں، قبروں کو دیکھوں، موت کو یاد کروں تاکہ دل پر سے دنیا کی ظلمت چھٹے۔ جب میں گیا قبرستان، اچانک اونگ سی آ گئی، وہیں قبرستان میں لیٹ گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ آوازیں ایک قبر سے آ رہی ہے۔ کوئی فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہہ رہا ہے کہ لوہے کی زنجیر لاؤ، اس کے منہ کے ذریعے سے داخل کر کے شرمگاہ کے ذریعے سے نکالو۔ تعجب سے وہ میت کہنے لگا کہ کیا میں نے نمازیں نہیں پڑھی، کیا میں نے روزے نہیں رکھے، کیا میں نے تلاوت نہیں کی، کیا میں نے اللہ کے گھر کا طواف نہیں کیا؟ اپنی وہ ساری عبادتیں وہ گنانے لگا، اس کے باوجود بھی فرشتے اسے اس سخت دردناک عذاب دینے لگے۔ پھر اس سے کہا گیا کہ ساری عبادتیں لوگوں کے سامنے تیری ہوتی تھیں، جب تنہائی میں تو ہو جاتا تھا تو گناہ کی طرف اور اللہ کی نافرمانی کی طرف مائل ہوتا تھا۔ تنہائی میں اللہ کا خوف جس بندے کو نصیب ہو جاتا ہے اس بندے کا دل نورانی ہو جاتا ہے، اس بندے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس بندے کا اللہ دوست بن جاتے ہیں۔ آپ بتائیں تنہائی میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اس زمانے کی عزیز مصر کی بیوی نے 7 بند دروازوں میں دعوت دی تھی، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، جس کے گھر میں پلے بڑے، جس کے احسانات ہیں اور جس کے بارے میں کوئی شک بھی نہیں ہو سکتا اگر کو وہاں پر کچھ غلط ارادے یا غلط فعل ہو جائے۔ ایسے موقع پر جب وہ دعوت دی جاتی ہے، قالت حیت لک، کہتی ہے کہ اب آؤ ہماری تمنا ہماری خواہش پوری کی جائے،
تو حضرت یوسف علیہ السلام اس لمحے کیا جواب دیتے ہیں؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان ربی احسن مثوایا، میرا پروردگار مجھے کتنا اچھا بہترین مقام دیا ہے۔ کہاں سے نکلا؟ کنویں میں ڈالا گیا، غلاموں کی طرح بیچا گیا، اور پھر وہاں سے اٹھا کر اللہ نے مجھے شاہی محل میں پہنچایا۔ اب اس رب کی نافرمانی کروں یا اس آقا کی نافرمانی کروں جو میرے ساتھ انسانی شکل میں موجود مجھے خرید کے لا کر محل میں رکھا ہے؟ میں کس کے ساتھ خیانت کروں؟ میں کس کی نافرمانی کی طرف آمد آؤں؟ جب اس تنہائی میں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے ہوئے دوڑے، بند دروازوں کو بھی اللہ نے کھول دیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کس قدر مشہور ہے۔ تنہائی کے گناہوں سے بچنا، ہم یاد رکھیں مٹی سے بنے ہیں، جب پیدا ہوئے تو گناہوں سے بالکل پاک اور معصوم تھے، کوئی گناہ ہمارے نامہ اعمال میں نہیں تھا جب بندہ دنیا میں آتا ہے۔ اب جب یہاں سے مٹی سے جب پیدا ہو کے آیا تو گناہوں سے پاک تھا، اور جب اس مٹی پر رہ کر جب مٹی میں جانے لگا تو گناہوں کا بوجھ لے کے جا رہا ہے، گناہوں کا بوجھ لے کے جا رہا ہے۔ ہم جو ویڈیوز غلط بناتے ہوں یا جو غلط پوسٹ کرتے ہوں یا گندے گانے ہم کسی کو فارورڈ کرتے ہوں یا گندی فلموں کے لنکس ہم کسی کو بھیجتے ہوں، تو یاد رکھیں جو گناہوں کا سبب اور ذریعہ ہم بنتے ہوں مر جائیں گے، لیکن وہ فلم، وہ گانے، وہ لنکس جو ہمارے ذریعے سے لوگوں میں چلتے رہیں گے، مرنے کے بعد بھی وہ ہمیشہ کے لیے گناہ کا ذریعہ بن کر عذاب میں مبتلا ہونے کا ذریعہ بنیں گے۔ جو بول زبان سے نکلے، جو حرکت ہمارے اعضاء سے ہو، جو عمل ہمارے جسم سے نکلے، یاد رکھیں وہ ہمارے لیے ثواب جاریہ بھی بن سکتا ہے، وہ ہمارے لیے عذاب جاریہ بھی بن سکتا ہے۔ مرنے کے بعد بھی ثواب ملے، مرنے کے بعد بھی عذاب ہوتا رہے، یہ دونوں طریقے ہم اپنی زندگی میں کمانے کے موقع ہیں اور گنوانے کے بھی موقع ہیں۔ اس لیے تنہائی میں جو نوجوان خاص طور سے فلم دیکھنے میں، گانے سننے میں، موبائل کا غلط استعمال کرنے میں، یاد رکھیں اس وقت لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ کی آیت کا ورد کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج اس زمانے کی تنہائیوں میں ہمارے ایمان کا امتحان، ہمارے تقوی و طہارت کا امتحان ہمارے موبائل کے ذریعے سے ہو رہا ہے، ہمارے گوگل اور یوٹیوب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہے ہیں۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ، اللہ یہ جاننا چاہتے ہیں، مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ کہ تنہائیوں میں کون اس سے ڈرنے والا ہے۔ ہمارا گوگل، موبائل اور رات کی تنہائیوں کے ویڈیوز آپ کے ایمان کا درجہ طے کرنے والے ہیں کہ آپ کس قدر مومن ہیں، کس قدر منافق ہیں، کس قدر فاسق اور فاجر ہیں۔ آپ کی وہ چہرے جو مجمع میں اچھے دکھتے ہوں، آپ کی وہ خوبصورتی جو مجمع میں اچھی لگتی ہو، اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، تمہارے چہرے نہیں دیکھتے ہیں، اللہ تمہارے دل، تمہاری تنہائیوں پر فیصلے کرتے ہیں۔ صحابی رسول سے پوچھا گیا اللہ دلوں میں محبت کیسے ڈالتے ہیں، دلوں میں نفرت کیسے ڈالتے ہیں؟ تو کہا گیا جب بندہ تنہائی میں گناہ کرتا ہے تو اللہ مجموعوں کے دلوں میں نفرت ڈال دیتے ہیں، جب تنہائیوں میں بندہ عبادت کرتا ہے تو مجموعوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ محبت ڈال دیتے ہیں۔ سیدنا عبدالقادر جیلانی اور سیدنا خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے اولیاء، جتنے صحابہ، جتنے محدثین، فقہاء، انبیاء، ان سب کی عظمت اور محبت ایک مومن کے دل میں ہے، کس وجہ سے ہے؟ ان کی تنہائیوں کی عبادت کی وجہ سے، ان کے تقوی طہارت کی وجہ سے۔ وہ نہیں تھے جو مجمعوں کے اور جلوت میں رہتے تو بڑی عبادت کرتے اور جب خلوت میں رہتے تو بڑی نافرمانی کرتے۔ آج ان سے عقیدت، ان سے محبت ان کے تنہائیوں کی عبادت کی وجہ سے ہے۔ اس واسطے خاص طور سے، عام طور سے تو ہر مسلمان خصوصاً نوجوان اس بات کا لحاظ رکھے جن اعضاء سے گناہ ہو رہا ہے یہ اعضاء کل ہمارے خلاف گواہی دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن ان بندوں کو جو وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، لوگوں کے سامنے کھڑے ہونے سے نہیں، لوگوں کو منہ دکھانے سے نہیں، اللہ کو منہ دکھانے سے ڈرا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم اسے 2 جنتیں دیں گے، بڑی عالی شان جنتوں سے اسے نوازیں گے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، تب اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اعلیٰ مقام دیتے ہیں۔ اس واسطے تنہائیوں کے گناہ
آج تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اس پر جو فلم بن رہی ہے اور جس کتاب میں لکھا جا رہا ہے اس کتاب کو توبہ کے بغیر کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ وہ کتاب کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اور جب وہ کتاب کھولی جائے گی اور نام اعمال دکھایا جائے گا تو وہ فلم دیکھنے والے کوئی 1000 2000 نہیں ہوں گے، ہماری زندگی پر بننے والی گناہوں کی فلم ساری دنیا کے سامنے دکھائی جائے گی۔ ماں باپ بھی دیکھیں گے، بھائی بھی دیکھیں گے، دوست بھی دیکھیں گے، اور جس بزرگی کو ہم تقوی طہارت سمجھ کے جی رہے تھے، وہ جب اپنی کچھی چٹی فلم سامنے آئے گی تو اس سے بڑی ذلت کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے آخرت کا خوف اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ انگلیاں اور یہ ہاتھ جن سے گناہ ہو رہے ہیں یہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے، اور ہمارا جسم ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ اس واسطے تنہائی سے زیادہ بچیں۔ اگر کمپیوٹر وغیرہ کوئی بھی چیز گھر میں رکھی جا رہی ہو تو حال میں رکھیں جہاں پر لوگوں کا آنا جانا ہو۔ اکیلے میں لیپ ٹاپ یوز نہ کریں، اکیلے میں موبائل یوز نہ کریں، بلا ضرورت سرہانے اپنا موبائل نہ رکھیں۔ موبائل جب تک ہاتھ میں رہے گا، پاس میں رہے گا، دل میں خیالات وسوسے آتے رہیں گے، اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کچھ نہ کچھ دیکھنے کا خیال آئے گا، آپ اچھا دیکھتے دیکھتے پھر گناہ کی طرف جائیں گے۔ کسی کا بیان سننے کی نیت سے تنہائی میں بیٹھے، آتے آتے کوئی نہ کوئی ایڈ آئے گا، کوئی نہ کوئی فلم کا ایسا فوٹو دکھائی دے گا کہ پھر رہتے رہتے آدمی گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ نیکیاں بھی کبھی کبھار بعض مرتبہ گناہوں کی طرف لے جانے والی بن جاتی ہیں، جبکہ اس کا دل اور اس کا ایمان ابھی بنا ہوا نہ ہو، پختہ نہ ہو۔ اس واسطے خاص طور سے نوجوان تنہائی کی معصیت سے بچنے کا اہتمام کریں۔ بزرگی اور ولایت اور اللہ کی دوستی اس کے بغیر حاصل نہیں ہوتی جب تک بندہ تنہائی میں عبادت گزار نہیں بنتا اور تنہائی میں معصیت سے بچنے والا نہیں بنتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری جلوت اور خلوت دونوں اپنے مقبول بندوں کی طرح بنائے۔